बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मुतनाज़े बेंच मुतनाज़े दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है और ये समाअत क्या रंग लाएगी, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि मरी में मरियम नवाज की इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम से क्या बातचीत हुई और उसके बाद उनका दुबई जाना और नवाज शरीफ का दुबई पहुंचना और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी का दुबई पहुंचना, ये क्या मामलात हैं, इस पर भी हम आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक अल्फाज में बिल्कुल क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया है, वो भी हम आपकी खिदमत में रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि 9 मई के दिन या 9 मई का जो मामला या जो बगावत का मामला था, उसमें इमरान खान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जनरल फैज और दीगर कितने किरदार मुलविस थे। ये इंतहाई बहुत बड़ी खबर है और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस सारे मामले में आजम सवाती किसका पासवर्ड था, आजम सवाती किस शख्स का पासवर्ड था, इस पर भी हमारे तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो आपसे एक इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके मतलब हमारे लिए एक एजाज की बात होगी। तो नाज़रीन, हम पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जो मुतनाज़े बेंच है 7 रुकनी, वो जो पहले 4 दरख्वास्तें थीं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जो है वो पहले 4 दरख्वास्तें थीं और अब ये 6 दरख्वास्तें हो चुकी हैं मजमूई तौर पर। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करेगा और अब देखना यह है कि आज की समाअत क्या रंग लाती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता आपसे, ना ही कोई मैं वाज़ेह बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये इम्कान पाया जा रहा है कि मुमकिन है कि आज 2 जजेस रिक्यूज कर जाएं, यानी वो इस बेंच में बैठने से रिफ्यूज कर दें। ये इंतहाई अहम मामला है और वज़ीर आज़म, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा की तरफ से जो नए वकला नामजद किए गए हैं, उनके आने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बदतरीन बदहवासी का शिकार हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ पहले ही दिनों में एक चीज कही थी कि 17 अक्टूबर 2019 को पंजाब में अपना खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ने कुछ जो है वो एक जेल खाने बना रखे थे, जिसके खिलाफ मिलिट्री फिर इन्वेस्टिगेशन होती थी और फिर उनका मिलिट्री ट्रायल होता था। तो उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दाखिल हुई तो जस्टिस सेठ वकार ने उस पर उसके जो कोर्ट्स थी या जो बनी हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री के हुकूमत खाने, उन पर पाबंदी आयद कर दी और मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम को आइन के खिलाफ करार दे दिया। लेकिन फौरी तौर पर खुद इमरान खान यानी रियासत ने 24 अक्टूबर 2019 को, यानी इससे पहले उन्होंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ताहम 24 अक्टूबर 2019 को जो है वो चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 17 रुकनी फुल बेंच ने जो है वो फैसला किया और ये जो फैसला, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जा रही थी, ये 5 अगस्त 2015 को आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो है वो जो हमले हुए थे दहशतगर्दों के, उन दहशतगर्दों के जो केसेस थे उनका मिलिट्री ट्रायल करना था। तो इसलिए चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क पर मुश्तमिल 17 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जो है वो जो इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उस पर हुक्म इम्तना जारी किया था। अंदाजा करें कि 24 अक्टूबर से लेकर आज तक इस अपील की फिर दोबारा समाअत नहीं हुई और जब एक केस ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और यही मामला जस्टिस अपना फ्यूचर के हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, उन्होंने जो अपना जो नोट था जो वेबसाइट पर रखा गया जिसको हटा दिया गया,
تو اس ویب سائٹ اس نوٹ میں پیرا نمبر 7 میں یہ لکھا تھا کہ ذرا اس معاملے کو تو پہلے کلیئر کریں. یہ معاملہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ایک درخواست جب پہلے سے پینڈنگ ہے تو اسی ایشو پر مزید درخواستوں پر سماعت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ 184(3) کا معاملہ آلریڈی جو ہے وہ متنازع ہے اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 وہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. ایک قانون بنا ہی نہیں تھا تو اس کو اپنے متنازع قرار دے دیا. تو بہرحال اس وقت چیف جسٹس بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں. چیف جسٹس نے خود کو اندھی کھائی میں دھکا دے دیے. خود تو ڈوبے ہی ہیں بلکہ دیگر 6 ججز کو بھی لے کر ڈوبے ہیں، اور یہ معاملہ انتہا سے زیادہ مزید متنازع ہوگا کیونکہ پیر کے بعد منگل یعنی کہ آج سماعت ہوگی اور کل چیف جسٹس چاہ رہے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. تو جو 3 نئے وکلا آ رہے ہیں تو ان کے آنے کے بعد یہ کیس منگل تک کیسے فائنل ہو سکتا ہے اور کیسے آرڈر اس پر جاری ہو سکتا ہے. آرڈر جاری ہو سکتا ہے یا گائیڈ لائن جاری ہو سکتی ہے کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال کو فیس سیونگ بھی چاہیے. ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ گزشتہ اپنا دبئی جانے سے پہلے اس میں مری میں کچھ دن قیام کیا، یعنی 6-7 دن کا قیام تھا ان کا وہاں پر، اور یہ قیام انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس لیے کہ وہاں پر مریم نواز سے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین افسران سے 4 ملاقاتیں ہوئیں. ان 4 ملاقاتوں میں کون سے امور زیر غور آئے ہوں گے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ان میں 9 مئی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں نواز شریف کے کیسز کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بیہیویئر کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور جوڈیشری جس طرح عمراندار بن کے چل رہی ہے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اور یقیناً کچھ گارنٹیز مانگی گئی ہوں گی اور پھر جب وہ گارنٹیز ان کو ملی ہوں گی تبھی انہوں نے یہاں سے دبئی جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ بات ہوئی کہ ہم کچھ دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں گے. لیکن اسی دوران اچانک سے اسلام آباد سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی دبئی پہنچ گئے خصوصی طیارے کے ذریعے، یعنی ایمرجنسی میں جیسے ان کو بلایا گیا، اور پھر آصف زرداری بھی وہاں پہنچ گئے. تو ان یہ جو رہنما ہیں ان کی ممکن ہے کہ آج کسی وقت ایک طویل ملاقات ہو، کیونکہ آصف اپنا نواز شریف سے UAE کے جو شاہی خاندان ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ گزشتہ روز ان سے تفصیلی ملاقاتیں کی. کچھ تاجر کمیونٹی نے ان سے ملاقاتیں کی اور یہ ان کی ملاقاتوں کا معاملہ انتہائی اہم ہے. اور یہ جو بات چیت ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں طے کی جائیں گی. مریم نواز نے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی ہے اس کا جو گارنٹیز لی گئی ہیں یا دی گئی ہیں وہ کیا چیزیں معاملات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، وہ اس سٹنگ میں رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد فائنلی نواز شریف کی واپسی کا روڈ میپ یا جو پلان ہوتا ہے اس کو مرتب کیا جائے گا. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف ممکن ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی نواز شریف کے ہمراہ خصوصی طیارے پر سعودی عرب جائیں اور سب وہاں پہ شاہی خاندان سے ان کی ملاقات ہو، کیونکہ وہاں سے پاکستان کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بات ہونی ہے. بہت بڑی، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، اربوں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ بھی معاملات ہوں گے. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج چیف جسٹس نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے، جس طرح میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ گزشتہ روز انہوں نے جو بات چیت کی تھی صحافیوں سے، اینکر پرسن سے، بزنس کمیونٹی کے جو اہم لوگ تھے ان سے، بلوچستان کے حوالے سے جو ورکشاپ تھا اس میں، تو انہوں نے آج گزشتہ روز بھی اس معاملے پر بات چیت ہوئی اور وہاں پر اہم ترین معاملات ڈسکس آئے اور بہت تلخ قسم کے سوال پوچھے گئے. ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف نے اس موقع پر اپنا موقف انتہائی واضح کیا. انہوں نے کہا کہ ادارے اگر اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور اداروں کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ آئین کی ضرورت ہے اور ملک کے بقا کی اور ملک کی معیشت کی
کا سوال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے الیکشن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ الیکشن کروانا کوئی ہمارا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے اور آئین نے اس ادارے کے حوالے سے اس کی حدود و قیود کا تعین کر رکھا ہے، اور وہ ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر الیکشن کی تاریخ دے گا اور الیکشن ہو جائیں گے۔ اس سے الیکشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے، ہم آئینی حدود میں رہ کر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تمام خدمات سر انجام دیں گے۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن ایک اہم معاملہ جس کا میں نے ابتدائی میں بھی ذکر کیا تھا اس پر بھی میں بات کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا معاملہ تھا، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ بغاوت تھی پاک فوج کے اندر، اور اس میں جو ان کے سہولت کار تھے وہ باہر تھے۔ ایک ان کا جو اہم ترین بندہ تھا وہ نیب کی کسٹڈی میں تھا، اور نیب کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود ان کو ٹیلی فونک رابطے ان کے باہر ہو رہے تھے۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ہی 9 مئی کا سانحہ رونما ہوا تھا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پلان بنایا گیا تھا اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا تھا کہ آپ نے 10 مئی کو عمران خان کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ رہا کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ رہا ہو کر باہر آئیں گے عوام سڑکوں پر ہوں گے اور پھر ہم بغاوت کر دیں گے، اور چیف آف آرمی اسٹاف ملک سے باہر ہیں تو اس کی عدم موجودگی میں ان کی ملازمت ختم کر کے، اور اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد صاحب ہیں، ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا، اور وہ آئیں گے تو پھر جنرل فیض کو ریسٹور کیا جائے گا۔ یعنی پوری پلاننگ کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا جو پاسورڈ تھا وہ تھا اعظم۔ تو جو مسرت چیمہ کو عمران خان ہدایات دے رہے تھے کہ آپ اعظم سواتی سے رابطہ کریں اور یہاں پہ وقت ضائع نہ کریں ہائی کورٹ میں، آپ اعظم سواتی سے رابطہ کریں، تو بہرحال پھر انہوں نے اعظم سواتی سے رابطہ کیا، اور اعظم سواتی نے جب عمران خان کو مرسیڈیز پہ بلٹ پروف مرسیڈیز پہ بلوایا، اور جب وہ صاحب پہنچے تو ان کو دیکھ کر کہا کہ گڈ ٹو سی یو، یعنی ان کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر اپنی کرسی سے اٹھ کر عمران خان کے سامنے با ادب کھڑے ہو جاتے اور ان کو وہ گلدستہ پیش کرتے کہ یہ لیں حضور، یہ آپ کی خدمات جو اس ملک کے لیے ان کے لیے ہے۔ جس طرح آپ نے اس ملک کی سوسائٹی کو تباہ کیا ہے یہ پھول اس لیے ہیں، جس طرح آپ نے پوری ایک جنریشن کو برباد کیا ہے یہ اس کے لیے ہے، جس طرح آپ نے پوری عدلیہ کو تباہ کیا ہے، اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے، یہ اس کے لیے ہے، جس طرح آپ نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کر دیا ہے یہ اس کے لیے ہے، جس طرح آپ نے سول جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آپ نے سول بیوروکریسی کو جس طرح آپ نے ذلیل کیا ہے، کرپٹ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، یہ اس کے لیے ہے، اور یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری کی انتہا کی ہوئی ہے۔ آپ نے رمل سمیت پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنی ویڈیوز ہیں، مطلب سن کے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو 9 مئی کی بغاوت کا معاملہ تھا اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی حصہ دار تھے، شامل تھے، اور انہیں بھی جو ہے وہ ایک ایوارڈ ملنا چاہیے، اور یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید آج کچھ اسٹیبلشمنٹ کے افسران جو بینچ ہے ان کو جا کر کے کچھ ویڈیوز دکھائیں گے 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو آپ کر لیں۔ اور یہ بھی اطلاع حکومت نے کہا ہے کہ ہم تو اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم تو اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور یہی چیز ظاہر ہے کہ ایک چیز طے شدہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 اور جو ہے وہ جو دوسرا ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ، وہ یہ الگ چیزیں ہیں، الگ معاملات ہیں، الگ قانون ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کی سماعت کیا رنگ لاتی ہے، اور آج بندیال صاحب کو میرے خیال میں گزشتہ شب نیند نہیں آئی ہوگی، وہ شاید پوری رات جاگے ہوں گے، تو آج جب بینچ میں آ کر بیٹھیں گے تو ان کا رت جگے اور ان کے آنکھوں میں گزشتہ جو شب کے
جو معاملات ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آپ کو صاف نظر آ جائیں گی. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.